बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से पाई जाने वाली तमाम शकूक व शुबहात और किसी भी किस्म का कुछ धुंधला मंजर था ना, उसको बिल्कुल साफ़ कर दिया है और ऐलान कर दिया है। दोबारा एक बार फिर फ़ैसला जो है वो जारी कर दिया है कि इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को ही होंगे और इंतखाबात के रास्ते में रुकावट डालने वालों और इसी तरह अगर कोई सोच चाहता था कि इंतखाबात मुलतवी हो जाएं और उनकी सहूलतकारी करने वालों को भी बुरी तरह बेनकाब कर दिया है। इसके साथ साथ काजी फ़ायज़ ईसा की तरफ से ये जो कार्रवाई की गई है, इसने जहां तहरीक इंसाफ के चेहरे से नकाब नोचा है, वहीं पे एक बड़ा अदालती स्कैंडल भी सामने आया है। रात गए होने वाली बड़ी कार्रवाई में ये बड़ी बरीक कार्रवाई पकड़ी गई है और जनाब एक और सहूलतकारी जज जो है वो मंजर आम पे आया है। ये मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब का जिक्र नहीं है, ये और जज साहब हैं और इन्होंने भी अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया और गलत इस्तेमाल किसके लिए किया ये मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। तो जनाब वीलॉग का करते हैं आगाज़, लेकिन उससे पहले है आपसे दरख्वास्त कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। तो जी वीलॉग के आगाज़ में मैं आपको बता चलूँ कि आपके इल्म में है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की समाअत की है जिसमें चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब, इसी तरह जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब और सैयद मंसूर अली शाह साहब शामिल थे। इस बेंच ने एक तो रात के वक्त जो है केस पर समाअत की। ये केस था इलेक्शन से मुतल्लिक, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी वो कहते हैं ना खामोशी के साथ एक वारदात डाली थी। उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की और इस दरख्वास्त में आरओ और डीआरओ की जो तकर्रियाँ हैं इसको चैलेंज किया और एतराज़ उठाया कि ये जो ब्यूरोक्रेसी से आरओ और डीआरओ लिए गए हैं, इनकी निगरानी में होने वाले इंतखाबात साफ़ और शफाफ और गैर जानबदार नहीं हो सकते, क्योंकि जवाज़ ये था कि ये तमाम जो डीसीओ वगैरह हैं, ये जो ब्यूरोक्रेसी के अफसरान हैं, इन्होंने तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इनके मुख्तलिफ़ तहरीक इंसाफ के लोगों के जो है वो डिटेंशन ऑर्डर्स जारी किए हैं, उन्हें नज़रबंद किया है। तो इनकी हदायत पर तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, तो लिहाजा इनकी ज़ेरे निगरानी इंतखाबात नहीं होने चाहिए। तो इस केस की समाअत पे लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने कार्रवाई की और जो चीज़ें सामने आईं उनके मुताबिक किसी किस्म का कोई नोटिस जारी नहीं हुआ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के वकील को सुना गया और फिर उसके बाद जज साहब ने एक उनको जो है वो हतमी फ़ैसला भी जारी कर दिया। ये कोई इंटरम रिलीफ नहीं था, हतमी फ़ैसला था कि आपके जज साहब के फ़ैसले की वजह से उन्होंने जो रिटर्निंग अफसर और डिप्टी रिटर्निंग अफसर की तकर्रियों का नोटिफिकेशन था उसको कलअदम करार दे दिया। और जब उनको कलअदम करार दे दिया तो उनकी ट्रेनिंग का सिलसिला चूँकि जारी था और इसके साथ ही नोटिफिकेशन कैंसिल होने के मुअत्तल होने के साथ ही इलेक्शन कमीशन ने वो ट्रेनिंग का प्रोसेस भी रोक दिया। अब ट्रेनिंग का प्रोसेस रुकने का ये मतलब था कि इंतखाबात का इनेकाद जो है वो मुलतवी हो गया, क्योंकि अगर आरओ और डीआरओज नहीं होंगे तो नॉमिनेशन पेपर कौन देगा और कौन वसूल करेगा, कौन स्क्रूटनी करेगा और कौन पूरे इंतखाबात को मॉनिटर करेगा, ये तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था। तो लिहाजा और फिर ये एक फ़ैसला भी रात के वक्त जारी किया गया। ये फ़ैसला जब रात कोई तकरीबन कोई 11 बजे के करीब जो है बड़ी खामोशी के साथ जारी कर दिया गया। फिर उसके बाद जब ये ख़बर मंजर आम पे आई तो आपके इल्म में है कि मैंने भी इस पे वीलॉग किया था जिसमें आपसे कहा था कि ये जो फ़ैसला है इसका मतलब ये है कि इंतखाबात का इनेकाद मशकूक हो चुका है और ये इंतखाबात होते हुए दिखाई नहीं देते। ताहम आज इस पर जो है वो इलेक्शन कमीशन हरकत में आया। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के माबैन एक मुलाकात हुई सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, इस हवाले से भी दो मुख्तलिफ राय हैं। एक राय ये थी कि चीफ़ जस्टिस साहब ने उनको बुलाया है, एक राय ये थी कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो टाइम ले कर चीफ़ साहब से मिलने गए और इस मुलाकात का बुनियादी 1 पॉइंट एजेंडा ये था
کہ انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، لہٰذا اس فیصلے کی موجودگی میں آپ کے احکامات کے مطابق 8 فروری کو انتخابات کرانا ممکن نہیں ہے۔ اس پورے معاملے پہ تقریباً کوئی 2-3 گھنٹے پورا ایک غور و خوض چلتا رہا، یہ ملاقات چلتی رہی، اٹارنی جنرل صاحب ملاقات میں شریک ہوئے پھر چلے گئے، اس کے علاوہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اس میں شریک ہوئے، سردار طارق مسعود صاحب اس میں شریک ہوئے، اور بعد ازاں الیکشن کمیشن کی طرف سے اس معاملے پر یعنی کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک اپیل دائر کی گئی، اور اس میں اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا اور استدعا کی گئی کہ سپریم کورٹ اس فیصلے کو کالعدم قرار دے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کی طرف سے جو 3 رکنی بینچ قائم کیا گیا، اچھا اس میں غیر متوقع طور پہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب شامل نہیں تھے۔ پہلے یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ کیونکہ وہ کمیٹی کا حصہ ہیں اور یہ جو پورا مشاورتی عمل اور یہ ساری کنورسیشن جب چل رہی ہے، گپ شپ ہو رہی ہے، تو وہ اس کا بھی حصہ ہیں، تو لہٰذا وہ بینچ کا بھی حصہ ہوں گے۔ لیکن جب بینچ سماعت کے لیے آیا تو اس میں جسٹس اعجاز الاحسن نہیں بلکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ شامل تھے، جس کی وضاحت چیف جسٹس صاحب نے کی کہ میں چاہتا تھا کہ موسٹ سینئر ججز جو ہیں وہ بینچ کا حصہ ہوتے، لیکن اعجاز الاحسن صاحب کی مصروفیات تھیں۔ اب اس سے بڑی اور کیا مصروفیات ہو سکتی ہے؟ اور اعجاز الاحسن صاحب تو وہ جج ہیں کہ جو پچھلے کئی ماہ سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے۔ انہوں نے یہ تو عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ اس بینچ کا بھی حصہ تھے جنہوں نے پنجاب میں الیکشن کروانے کی تاریخ دی تھی، اور بلکہ یہ اس بینچ کا حصہ تھے، ان کی ایڈوائس پر ہی، جو ان کی سفارش پر ہی یہ 100 نوٹس لیا گیا تھا الیکشن کا، پنجاب کے الیکشن کا، چونکہ غلام محمود ڈوگر صاحب جو CCPO لاہور تھے، ان کی وہ بحالی کا کیس تھا، اس کیس کی سماعت کے دوران ان کی بحالی تو نہیں نکلی لیکن الیکشن کا جو ہے وہ میٹر نکل آیا اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن آج غیر متوقع طور پہ وہ اس کا حصہ نہیں تھے، اور اسی طرح جب کیس عدالت کے سامنے آیا تو عدالت کے سامنے یہ انکشاف ہوا کہ الیکشن کمیشن کے نوٹس میں نہیں تھا کہ اس طرح کی کوئی درخواست جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے یہ اتنا بڑا فیصلہ دے دیا کہ جو ان کی جورسڈکشن میں بھی نہیں آتا، یعنی کہ ان کے اس فیصلے کی وجہ سے نہ صرف پنجاب بلکہ پورے پاکستان میں الیکشن جو ہے وہ التوا کا شکار ہو گئے۔ اور آج اس پر جب کارروائی کا آغاز ہوتا رہا، کارروائی کے دوران دلائل بھی آتے رہے، تو عدالت کی طرف سے الیکشن کمیشن کو بھی جو ہے وہ بار بار اس بات کی جو ہے وہ اپنا سوال اٹھایا گیا کہ جب یہ فیصلہ تو تھا نوٹیفیکیشن کا عدم قرار دینے کا، تو آپ نے ان کی ٹریننگ کا پروسیس کیوں روکا؟ تو الیکشن کمیشن اس پہ کوئی باضابطہ کوئی کہتا ہے نا تسلی بخش جواب وہ نہیں دے سکا، اور الیکشن کمیشن کے وکیل جو ہیں وہ اس معاملے پہ لاجواب تھے، لیکن ان کا یہ استدلال تھا کہ جب ایک سپیریئر کورٹ کی طرف سے حکم آ گیا اور ان کے نوٹیفیکیشن کو معطل کر دیا گیا تو وہ کس بیس پہ انہی افسران کی ٹریننگ جو ہے وہ جاری رکھ سکتے تھے، تو لہٰذا انہوں نے اس وجہ سے ان کی ٹریننگ بھی منسوخ کر دی، کیونکہ اگر ہم یہ پروسیس کرتے تو شاید عدالت اس پہ مزید نوٹس لیتی۔ اور اسی طرح آج سپریم کورٹ میں یہ بھی انکشاف ہوا کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ جسٹس علی باقر نجفی صاحب پہ مشتمل سنگل بینچ کا فیصلہ تھا، اور انہوں نے لارجر بینچ کے لیے جو ہے وہ ایڈوائس دی تھی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو، اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی طرف سے جو 5 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا اس کی سربراہی بھی علی باقر نجفی صاحب کی ذمہ سونپی گئی۔ اس معاملے پہ بھی عدالت نے جو ہے وہ تشویش کا اظہار کیا، اور عدالت کا آج یہ کہنا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آرٹیکل 189 کے تحت جب سپریم کورٹ نے ایک حکم دے دیا اور یہ کہہ دیا گیا تھا کہ کسی بھی سطح پہ کوئی بھی شخص کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ الیکشن کے انعقاد کو ڈی ریل نہیں کرے گا، بلکہ اس وقت تو عدالت نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کسی کو کوئی شکوہ کوئی شکوک کوئی نظر آئے نا کہ یار یہ مشکوک معاملہ ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، وہ تب بھی اس پہ بات نہیں کرے گا، زیادہ سے زیادہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بات کر لے، یعنی کہ اوپن اس پہ بات نہیں ہوگی۔ آپ کوئی ایسا پروپیگنڈا نہیں کریں گے کہ جس سے الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے عوام میں غلط تاثر جائے۔ تو عدالت میں جب یہ بات آئی تو عدالت نے کہا کہ یہ جو عمیر نیازی صاحب ہیں جو کہ تحریک انصاف کے وکیل ہیں، انہوں نے یہ درخواست دائر کر کے سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین کی ہے، انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا، اور اسی طرح
جج صاحب نے یہ آرڈر جاری کر کے انہوں نے وہ اپنے جو اختیارات ہے اسے تجاوز کیا ہے، وہ مس کنڈکٹ کے مرتکب قرار پائے ہیں۔ اور ایک تو اس کی سماعت کے بعد جو فیصلہ جاری کیا گیا ہے اس میں عدالت کی طرف سے عمیر نیازی صاحب کو جو ہے وہ شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہے توہین عدالت کا، اور اس میں کہا گیا ہے کہ وہ آ کے اپنی پوزیشن واضح کریں کہ انہوں نے کس طرح سے عدالتی حکم کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی اور الیکشن پروسیس کو ڈی ریل کرنے کی سازش کی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کے عمیر نیازی صاحب کو کس نے کہا تھا کہ جی آپ یہ پٹیشن دائر کر دیں؟ اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ مذکورہ جج صاحب جسٹس علی باقر نجفی صاحب کے جن کے خلاف آج سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے بڑے سخت ریمارکس دیے ہیں، اس کو مس کنڈکٹ کا ذمہ دار قرار دیا ہے، انہوں نے اتنی خاموشی کے ساتھ یہ کارروائی کیوں کی اور رات گئے اچانک بڑے چپکے کے ساتھ یہ فیصلہ کیوں جاری کیا گیا کہ ان کو اندازہ تھا کہ اس فیصلے کے اثرات کیا ہوں گے؟ کیونکہ جب آپ آر او اور ڈی آر اوز کی تقرری کا نوٹیفکیشن کالعدم قرار دے دیں گے، ایک ملک کے سب سے بڑے صوبے میں الیکشن نہیں ہو سکے گا تو پھر باقی 3 صوبوں میں الیکشن بھی نہیں ہو سکے گا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پنجاب میں الیکشن نہ ہو اور باقی ملک میں ہو جائے، تو لہٰذا اس کے جو اثرات تھے وہ جج صاحب کے علم میں تھے۔ اور پھر جج صاحب کی طرف سے جو سفارش کی گئی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو، اور انہوں نے فوری طور پہ جو ہے اس پر بینچ بھی قائم کر دیا اور اس بینچ کی سربراہی بھی نجفی صاحب کے ذمہ آئی۔ یہ پورا معاملہ جو ہے وہ مشکوک معاملہ بنتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے کچھ یاد آ رہا تھا کہ جسٹس علی باقر نجفی صاحب اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، چونکہ یہ لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے نا، نقوی صاحب بھی لاہور ہائی کورٹ سے ایلیویٹ ہو کے گئے ہیں، تو جب یہ دونوں جج اکٹھے لاہور ہائی کورٹ میں تھے تو اہم نوعیت کے تمام مقدمات، وہ ماڈل ٹاؤن والا ثانیہ ہو، وہ میاں نواز شریف والا ضمانت کا کیس ہو، وہ کوئی اور اس طرح کا کیس، مطلب جو اہم نوعیت کے کیسز ہیں وہ صرف ان 2 ججز کے پاس ہی جایا کرتے تھے۔ اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے بارے میں اب تو یہ بات جو ہے وہ مطلب سارے کھل کے بیان کر رہے ہیں کہ جی نقوی صاحب اور اسی طرح دیگر ججز جو ہیں وہ باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت ان لوگوں کو ترقی دے کے سپریم کورٹ لایا گیا۔ تو جناب علی یہ جو نجفی صاحب ہیں یہ بھی اسی جو ایک منصوبہ تھا اسی کا حصہ ہیں، اور ان کا فیصلہ یہ بتا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ یہ سوچ موجود ہے، طاقتور لوگوں میں یہ سوچ موجود ہے کہ انتخابات 8 فروری کو نہیں کروانے، اور انہوں نے بڑی خاموشی کے ساتھ یہ کارروائی ڈالتے ہوئے یہ فیصلہ جاری کر دیا۔ اب ان کے خلاف اگر جس طرح کے آج ریمارکس آئے ہیں، یا تو یہ آپشن ہے کہ یہ ان آبزرویشن کے بعد از خود مستعفی ہو جائیں گے، یا پھر ان کو اگر نوٹس جاری کیا جاتا ہے تو ان کو جواب دینا پڑے گا کہ آیا انہوں نے کس طرح سے یہ سارا کام کیا کہ سپریم کورٹ کا جب ایک آرڈر 189 کے تحت موجود تھا اس کی موجودگی میں انہوں نے دوسرا آرڈر کیسے جاری کر دیا، اور پھر سپریم کورٹ کے ایک 4 رکنی بینچ ہے، میرا خیال 4 رکنی بینچ تھا شاید، اس کے فیصلے کو ہائی کورٹ کا سنگل بینچ کیسے جو ہے وہ اپنا ختم کر سکتا ہے، اڑا کے رکھ دیا۔ یہ کس قانون کے تحت؟ یہ تو اسی طرح کی کارروائی ڈالی گئی ہے جس طرح کی مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں خصوصی عدالت کے حوالے سے فیصلہ دیا تھا، وہ خصوصی عدالت جس نے پرویز مشرف کے خلاف سزا دی تھی، فیصلہ سنایا تھا۔ آپ کو یاد ہے نا کہ لاہور ہائی کورٹ نے اس عدالت کے قیام کو ہی غیر قانونی قرار دے دیا تھا، وہ تھے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، اور اسی طرح کا فیصلہ جو ہے وہ جناب علی باقر نجفی صاحب نے سنا دیا ہے۔ اور اب اس کے بعد ایک بار پھر جیسے مظاہر نقوی صاحب اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کینڈے میں آئے ہوئے ہیں نا، آنے والے دنوں میں مجھے لگ رہا ہے کہ نجوی صاحب بھی اسی طرح کی مشکلات سے 2-4 ہوتے ہوئے سب کو دکھائی دیں گے۔ اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔